अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपने ख़ास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और इस दुआ के साथ किसी का बच्चा जो है ना वो पढ़ाई से पीछे ना हटे, इस दुआ के साथ किसी का बच्चा नशे में ना पड़े, इस दुआ के साथ कि किसी का बच्चा नाफरमान ना हो, इस दुआ के साथ कि किसी का बच्चा बुरी सोसाइटी में ना पड़े, इस दुआ के साथ किसी का बच्चा साइकोलॉजिकली किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो, इस दुआ के साथ किसी का बच्चा कभी बीमार ना हो। जब बीमार होता तो माएँ जिस तरह तड़पती हैं, बाप जिस तरह तड़पते हैं, वो देखने बिल्कुल बंदा तड़प तड़प जाता है। कि फिर वही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सिराते मुस्तकीम पे रहे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को पढ़ाई पे रखे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को वैसा चाहे जैसे माँ बाप चाहते हैं। अब किसी भी असाने पे जो बहुत सारे माएँ आती हैं ना, तो माँ का पहला सवाल ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। माएँ कहती कि मेरा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, वो दाएं बाएं टाइम बहुत देता है। तो मैं यहाँ पे आज जो इंशाल्लाह प्रोग्राम करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि नॉर्मल बच्चे जो हैं, जो कुंदज़न बच्चे हैं, जो पढ़ते नहीं, जिनका फोकस नहीं है, जो पढ़ाई की तरफ नहीं आते, उनके दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएंगे, कंप्यूटर से भी तेज़ हो जाएंगे। मैं इतनी आसान फार्मूले बताऊँगा और उसको विद प्रूफ के साथ बताऊँगा कि मैं जब बताऊँगा तो आप खुद कहेंगे कि ये मसला ठीक आ रहा है। बच्चों के साथ तो 3-4 प्रॉब्लम आते हैं। कुछ ये होता है कि बच्चे दाएँ बाएँ तो सारे काम करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की तरफ आती है तो उनका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें सबसे प्रॉब्लम एक और आती है, बच्चे सारा साल परफॉर्म करते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, लेकिन एन पेपर से पहले वो बीमार हो जाते हैं, या पेपर का प्रेशर लेके वो अपसेट हो जाते हैं, या पेपर वाले दिन उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जब पेपर होता है उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जब ब्लैंक हो जाता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका तीर मुजरब मैं आपको फार्मूला नुस्खा बताऊंगा कि जो बच्चे पहली बार जिनका फोकस नहीं होता, जिनका पेपर वाले दिन जो ब्लैंक हो जाते हैं, और फिर वो दुआएं, वो तस्बीहां सारी आपको बताऊंगा जिससे बच्चे पढ़ाई की तरफ तेज हो जाते हैं। यहाँ मैं अपनी ज़ाती मिसाल दूंगा। जब मैं ज़ाहिर है मैं अपने बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने 4 बच्चे दिए, तो मैं एक रूहानी स्पिरिचुअल था, होम्योपैथी डॉक्टर था, या स्पिरिचुअल में लोगों की हेल्प करता। मेरी ना ड्रीम था, एक ख्वाब था कि यार काश मैं भी ना डॉक्टर होता, और मुझे ये था कि इंसानों को रिलीफ, इंसानों को सेहत, इंसानों की मोहब्बत, इंसानों की सहूलत बांटने के लिए मुझे रश्क आता था कि ये कितने बड़े अजीम लोग होते हैं जो ज़िंदगी देते हैं, जो बीमार लोगों को शिफा बीमारी से पाक करते हैं। तो मुझे ना बड़ा होता था कि मैं इनको ना असरत से देखता था। फिर मैंने दुआ की अल्लाह मियां काश मेरे लिए वो असबाब बनाओ कि मैं भी ना अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ऐसी सुनी है। मैं गुनाहगार हूं, लेकिन अल्लाह ने मेरे पे ना बड़ी बरखा की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे MBBS डॉक्टर हैं। मैंने उनके साथ क्या किया, वही फार्मूले आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ वही फार्मूला, वही दुआ, वही जिक्र अस्कार, वही फूड, वही खुराक जब इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान को नताइज पाएंगे। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का दिमाग चलेगा, बच्चों की याददाश्त तेज़ होगी, बच्चों का फोकस ठीक होगा, और बच्चे इंशाल्लाह जो जैसे आप चाहते हैं ना वैसा आप पढ़ाई की तरफ जाएंगे। या मैं सिर्फ एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री भी जानता हूं, सिर्फ वो बच्चा जिनका बच्चा किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 को, 21 को, 30 को, किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 पे अगर पैदा होता है तो ये बिजनेस ग्रुप पे, ऐसे बच्चे बिजनेस वाले होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, इनको इल्हाम होता है, इनको क्रिएटिविटी होती है, इन पे अल्लाह का खास करम होता है। ऐसे बच्चों को अगर आप बिजनेस पे लगाते हैं तो ये कामयाब होते हैं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से कहूँगा कि बाकी सारे बच्चे जो है नौकरी भी कर सकते हैं, खैर ये अगर आप इनको बिजनेस पे लगाते हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसकी दूसरी बात है, कुछ बाकी जो बच्चे हैं वो तो हर फील्ड में आते हैं, लेकिन अगर बाकी आप पेरेंट्स से आपको पूरा राइट है। एक मैं ज़रूर कहूँगा बच्चे को टैलेंट के मुताबिक लेके जाएँ। अगर आपके बच्चे में जो टैलेंट है उधर आप उसको पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा परफॉर्म करता है। तीसरी बात है कि बच्चे को प्रेशर कुकर में ना डालें। प्रेशर कुकर में डाल के बच्चा अपसेट हो जाता है। तीसरी सबसे सेंसिटिव और ख़तरनाक बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ, जो बच्चा 9, 10th, 11th में होता है ना, उस वक्त उसके अंदर बलूगत बेदार होती है, उसके अंदर वो जो मेल हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन बेदार होती है, उस वक्त वो हैरत में होता है, तजस्सुस में होता है, परेशान होता है। आपने उस वक्त बच्चे को प्रेशर नहीं डालना। बच्चे जो दुनिया में मैं ड्रा इसलिए रहा हूँ ताकि खुदा न करे, करोड़ों बार ना अल्लाह करे कि किसी पे ऐसा टाइम आए, बच्चे जो मैट्रिक के रिजल्ट के बाद जो खुदकशी या घर से भागते वो मैट्रिक होता है। बच्चा अभी जवान हो रहा होता है, बचपन से जवानी में कदम रख रहा होता है, उसे समझ नहीं होती, बाबा में प्रेशर नहीं डाला होता है कि नंबर ना आए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोसाइटी का खौफ, माशरे का खौफ, माँ बाप देर रात प्रेशर डालते। कि मैं पहले ज़रूर कहूँगा कि आपने बच्चों के वाले से उनको प्रेशर कुकर से निकालना है, उनको टैलेंट के मुताबिक जाना है। जो उनका टैलेंट है उसके मुताबिक आपको अच्छी तरह समझ आ जाती है घर वालों को कि ये बच्चा जो है ना, मेरे ये 2-3 बच्चे हैं, किसका क्या ट्रेंड है, किसका क्या रुझान है, को कितना इंटेलिजेंट है, को कितना मेहनती है। मैं मिसाल देता हूँ कि मेरा एक बच्चा तो उसने पहले दिन कहता बाबा मैंने ना ट्यूशन नहीं पढ़नी, वो मेहनती था, वो कर गया। कुछ बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत होती है, कुछ को ट्यूशन की नहीं ज़रूरत होती, कुछ कैसे पढ़ते हैं। बच्चों को देख के, बच्चों के रुझान के मुताबिक अगर आप कोशिश करते हैं तो आप
100 بڑا سر دے لیتے ہیں. یہاں میں آپ کو وہ فارمولے سارے بتاؤں گا, وہ ہربل چیزیں ساری بتاؤں گا, تسمیاں ساری بتاؤں گا, جس سے بچے کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا, فار دماغ سے چلے, اس کی یادداشت تگڑی ہو جائے گی, اس کو چیزیں یاد ہوں گی, بھولے گا نہیں, اور پیپر والے دن اس کا دماغ جو بلینک نہیں ہوگا. تو میں یہ تو آپ نے احتیاط کری. ساتھ آپ نے ایک بات جو سمجھ آیا, ہمیں اسکرین ٹائم پہ دھیان دینا. آج کل بچہ جو ہے نا اسکرین ٹائم پہ بہت دھیان دے رہا ہے, اس کا مائی باپ موبائل بنا ہوا ہے. تو یہ کوئی موبائل ایک خطرناک دنیا, وہاں جب کھولتے ہیں کہاں کے کہاں دنیا چلی جاتی. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے بچوں کو موبائل اس کا یوزر جو ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جب بچے ہمارے تھے, ہم نے FSC سے پہلے کسی کو موبائل دیا ہی نہیں. ہم کہتے تھے ماما کا فون یوز کرو, تھوڑا بہت کرنا ہے, گھنٹہ کر لو, 2 گھنٹے کر لو. اگر آپ اس کو بچے کو 5ویں 6ٹی میں یا 10ویں میں یا اس کو پہلے آپ موبائل دے دیتے ہیں تو وہاں ایک طوفان برپا ہے, ایک دنیا آباد ہے, تو پھر بچہ آپ کا اس لیول پہ نا فوکس نہیں کر پاتا. تو اسکرین ٹائم پہ دینا, یا اگر موبائل دینا ٹائم اس کا رکھ لیں. پھر تیسری بات ہے کہ بچوں کو شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا. پھر بچوں کو کبھی بچوں کو اور بچیوں کو اسپیشلی کسی کے گھر میں رات نہیں ٹھہرنے دینا. جب کہ بچہ کسی کے گھر میں رات ٹھہرتا ہے تو وہیں اس کی پرابلم شروع ہوتی ہے, وہاں سے کوئی نئے خیال, کو نئے آئیڈیا, کو نئی آزادی. اور بچیوں کو تو کبھی بھی زندگی میں آپ نے کسی کے گھر میں نہیں بھیجنا کہ وہاں وہ رات ٹھہرے. خالہ کی طرف بھی نہیں, چاچا کی طرف بھی نہیں, ماما کی طرف نہیں. بچوں کو اپنی دسترس میں رکھنا. بچے معصوم پھول ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بعض اوقات ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, واقعی بھی ہو سکتی. تو آپ نے ان پہ کڑی نظر رکھنی, پیار کرنا ہے, خوراک دینی ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن بچوں پہ آپ نے ان کی ایکٹیویٹی کو دھیان رکھنا ہے. پھر بچے کو اور خیال آپ نے کرنا ہے کہ بچے کو یا بچی کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اگر کوئی بچی اکیلا کسی کمرے میں گھسا ہوا, کسی کونے میں گھسا ہوا, کسی صوفے پہ پاس اسکرین ٹائم پہ الجھا ہوا, تو اس کو پھر آپ نے اس کو بھی دھیان دینا ہے. پھر ماؤں کو ایک میں مشورہ دوں گا, اپنے بیٹے بیٹیوں کو ٹرسٹ دینا کہ دنیا میں زندگی میں کبھی کوئی مشکل ٹائم اگر آپ پہ آتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, مجھے بتانا ہے. اور ان کو یہ ٹرسٹ دینا کہ خدا نہ کرے کوئی لڑکا انہیں تنگ کر رہا ہے, خدا نہ کوئی لڑکی انہیں پرابلم آ گئی ہے, تو اس خوف میں نہ ہو کہ میں اپنی ماما کو بتاؤں گا یا بابا کو بتاؤں گا تو میرے اوپر پرابلم ہوئی. ماں نے دوستی لگانی, دوستی پیار سختی بھی کرنی, ساتھ دوستی لگانی ہے. اور اپنے بچوں کو ٹرسٹ دینا کہ کوئی دنیا میں زندگی میں کوئی مشکل ٹائم آئے تو آپ نے میرے سے شیئر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب دیکھیں, پڑھائی کا اس کو فوکس دینا, اس کو ٹرینڈ کے مطابق اس کو پڑھائی پہ لگانا ہے. اس کی پھر ایک اور غلطی نہیں کرنی کہ جب بچہ سارا سال پڑھتا ہے نا, جو بچہ سارا سال ایگزام میں یا ٹیسٹوں میں پرفارم کرتا ہے وہی اینول میں پرفارم کرتا ہے. اگر آپ یہ دیکھتے کہ آپ کا بچہ سارا سال پرفارم نہیں کر رہا تو الرٹ ہو جائیں. جو بچے, میں خود بھی 12 سال کالج میں نے پڑھایا, کہ جو بچہ پہلے مہینے ہم دیکھ لیتے تھے جو بچہ کالج کے ٹیسٹوں میں پرفارم کرتا ہے وہ اینول میں پرفارم کرتا ہے. آپ نے اگر اکیڈمی میں بچہ کراتے ہیں یا MD کیڈ کے آتا ہے یا اس میں انجینئر کیڈ کے آتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا کہ وہاں بچہ پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آج کل 90+ سے نیچے تو گزارا ہی کیوں نہیں. اگر آپ کا بچہ جو کالج کے ٹیسٹ ہے یا اکیڈمی کے ٹیسٹ ہے وہاں پہ 90+ نہیں لے رہا تو آپ الرٹ ہو جائیں. آپ نے کوشش کر کے اس سے 90+ دلوانے ہیں. اور دوسری بات, اگر آپ کی ساری کوششوں کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا, پڑھ ہی نہیں رہا, تو کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر انجینئر بنانے کی. اس کو پھر بزنس ایجوکیشن دیں, آن لائن ایجوکیشن دیں, کمپیوٹر ایجوکیشن دیں, تاکہ بچے کامیاب ہو جائیں. جو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نے اپنا خواب, اپنا خیال, سوسائٹی کا خوف, معاشرے کا خوف کر کے بچے کو ہر سود نہیں کرنا کہ میں نے اسے CA کرانا ہے, میں نے انجینئر بنانا ہے, میں نے ڈاکٹر بنانا ہے. بھائی جو بچے کا ٹیلنٹ اگر وہ ہے اٹس اوکے کرائیں, اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے پریشر لے کے سوسائٹی کا خوف, معاشرے فلاں کا بچہ فلاں 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 یہ نہیں کرنا. اور دوسری بات ہے کہ اپنے دل میں حسد بغض نہیں رکھنا کہ فلاں کا بچہ بڑا پڑھتا ہے میرا کیوں نہیں پڑھتا. ان چیزوں سے دور رہنا ہے. جب یہ ساری چیزوں کی آپ احتیاط کریں گے انشاءاللہ جب بچے آپ کے پڑھیں گے. اب ایک آپ نے کام کرنا ہے کہ اگر آپ ہومیوپیتھی پہ چاہے بلیو کرتے ہیں چاہے نہیں کرتے, کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے میٹھی گولیاں ملتی جو اسے کہتے ہیں کالی فاس 6X. کالی فاس 6X یہ میٹھی گولیاں ہیں, یہ دماغ کو طاقتور کرتی ہیں. میں نے اپنے چاروں بچوں کو میں نے مسلسل کھوائی ہیں بچپنے میں. بڑا بھی اگر کوئی کسی کا ذہن کا فوکس نہیں ہوتا, پڑھائی کے لیے فوکس ضروری ہے. اگر آپ کا فوکس نہیں, اگر آپ کا ذہن بکھرا ہوا, آپ ذہن الجھا ہوا ہے, اور اگر آپ کا دماغ پڑھائی پہ فوکس نہیں ہوتا تو یہ دنیا کی بیسٹ میٹھی گولیاں ہیں. میٹھی چینی کی طرح گولیاں ہوتی ہیں. آپ نے نا 4-5 سال لگاتار ان کو کھلاتے رہنا. جو بندہ کالی فاس 6X کھائے گا اس کے دماغ کا فوکس بھی ہوگا, یادداشت بھی ہوگی, اور یادداشت کے بعد وہ پرفارم بھی کرے گا. ایک کام ہو گیا یہ. دوسرا, اپنے بچوں کو زندگی میں ہمیشہ 3 سے 5 بادام پر ہر بچہ رات کو بھگو دیں. صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کویو دم کر کے بچے کو کھلانا. آپ نے اس کی اتنی افادیت ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا دماغ ہے, جو بادام ہے اس میں اتنی طاقت ہے, اتنی انرجی کہ وہ نا پٹھے اور ساتھ کو مضبوط کرتا ہے. آپ نے یا کویو دم کر کے بچے کو اگر کھلاتے ہیں تو بچے کا یادداشت تیز ہوتی ہے, دماغ تیز ہو, سب ٹھیک ہوتا ہے. ابھی آپ کالی فاس بھی آپ کھلا رہے ہیں یا کویو والے بادام بھی آپ کھلا رہے ہیں. کچھ بچے بڑے کمزور ہوتے ہیں تو اس کی ماں کو یہ کہیے 5-7 بادام ہے, 2-3 کھجوریں یا 2-3 چھوارے رات کو بھگو دیں. صبح اٹھ کے ان کو بادام اور چھواروں کو پیسٹ سا بنا کے مکھن ڈال کے اگر ناشتے میں دیتے ہیں اس سے فربا بھی ہوتے ہیں, موٹے بھی ہوتے ہیں, یادداشت بھی تیز ہوتی ہے, طاقتور بھی ہوتی ہے. کالی فاس آپ نے ہر صورت میں دینا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے,
آگے ہم ذکر اذکار کی طرف بھی جائیں گے. کچھ بچے ایسے آتے ہیں دنیا میں جن کا نا سارا سال تیاری کرتے ہیں, این پیپر والے دن وہ ایسا پریشر لیتے ہیں دماغ ان کا بلینک ہو جاتا ہے. کچھ بچے وہاں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ میں جب میرے بچے میڈیکل کے MBBS کے ایگزام دے رہے تھے, میں ایک دو دفعہ بات کیا تو کچھ ایک دو بیٹیوں کو باہر نکالا, وہ وامٹنگ کر رہی تھی, ایک دو بچیاں بے ہوش ہو گئی تھی. یعنی کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان پہ کوئی پریشر اتنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں میرا پیپر نہ ہوا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پہلے ان کو پریشر سے آزاد کریں. پھر ایسا بچہ جو پیپر والے دن بلینک ہو جاتا ہے, پیپر والے دن وامٹنگ شروع کر دے, پیپر والے دن بار بار واش روم جاتا ہے, تنگ رہتا ہے, اس کے لیے ہومیوپیتھی نے ایک بڑی کمال کی دوائی بنائی ہوئی ہے. وہ بھی قطرے پھیکے قطرے ہر بچہ لے سکتا ہے. ایناکارڈیم 30, ایناکارڈیم 30. اگر آپ ایناکارڈیم 30 لیتے ہیں, یہ قطرے ہیں 5 قطرے ایگزام سے 4-5 دن پہلے شروع کریں اور ایگزام والے دن میں دیں گے. بچے پہ ایگزام کا خوف نہیں ہوگا. کچھ ایسے بچے جو بڑے لوگ ہیں انٹرویو سے پہلے خوف ان کا بلینک ہو جاتا ہے, کوئی خاص ایونٹ سے پہلے بار بار واش روم جاتے ہیں یا کسی خاص وجہ سے ان کا ذہن بلینک ہوتا ہے. یہ بڑے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ یادداشت اچانک چلے جانا اور وہ وقت پہ کام نہ کرنا. تو اگر آپ ایناکارڈیم دیتے تو اس سے یہ انتہائی افیکٹو اور با اثر ہے. اب ہربل میں ایک بوٹی اگر آپ GPT سے پوچھیں گے, گوگل پہ پوچھیں گے تو وہ اس پہ کمال اس کا ہے, برہمی بوٹی. برہمی بوٹی کسی حکیم سے پوچھیں کیسے یادداشت کے لیے دنیا کا تحفہ ہے. اگر آپ 80 سال کی عمر میں لیتے ہیں بچپن کی یادیں آ جائے, یادیں بحال ہو جائے گی. بھولی ہوئی یادداشت, کمزور یادداشت کے لیے برہمی بوٹی سے اچھی چیز دنیا میں کوئی نہیں. اگر آپ برہمی بوٹی لے لیتے ہیں کسی پنساری سے, کرنا کیا آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے 1 پاؤ بادام لینے ہیں, 1 پاؤ میٹھے سونف لے لیں اور اس میں صرف 2 چمچے اس کا پاؤڈر بنا کے برہمی بوٹی کا مکس کرا کے نا وہ آپ گھر میں رکھ لیں. بادام 1 پاؤ اور اتنی آپ اس میں میٹھے سونف ڈال لیں. اگر میٹھے سونف نہیں ڈال لیں دوسرے سونف ڈالتے ہیں, مصری ڈال لیں. مصری یا باداموں کو نا کچا چر لیں, جیسے کہتے ہیں گرائنڈ سا کر لیں, اس کا نا وہ بنا لیں, اس کو آپ پیس لیں. جب پیس لیں گے باداموں کے اندر آپ نے سونف ڈال لی, اس میں 1 یا 2 چمچے آپ نے برہمی بوٹی کے ڈال دیے ہیں. یہ اتنا افیکٹو, اتنا مجرب ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. 1 چمچہ صبح شام جب بچوں کو دیں گے, نظر تیز ہوگی, دماغ تیز ہوگی, یادداشت تیز ہوگی, بچے کو ہر چیز یاد ہوگی. بچہ پڑھائی سے کون بھاگتا ہے؟ جس کی یادداشت ساتھ نہیں دیتی, جس کو چیزیں یاد نہیں ہوتی. جس کو چیزیں یاد ہوتی وہ تو شوق سے پڑھتا ہے. یہ برہمی بوٹی اگر اس کو آپ ویسے نہیں کرتے, اس کا قہوہ بھی دے سکتے ہیں, آدھا چمچہ قہوہ 2 الائچی ڈال کے اگر بچے کو پلاتے ہیں کہ اور بڑا بندے اگر چاہتے ہیں میری یادداشت ٹھیک ہو جائے, میرا یادداشت کام کرے, تو وہ بھی برہمی بوٹی اور اس کا قہوہ اگر پیتے ہیں تو انتہائی مجرب ہے, انتہائی افیکٹو ہے. یہ بڑا افیکٹو چیز ہے. اب ہم روحانیت کی طرف آتے ہیں کہ جو ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ پڑھائی میں فوکس کرے, تو قرآن پاک میں اس پہ کیا کہا, سورہ علم نشرح, سورہ علم نشرح 11 بار پانی پہ دم کر کے جو ماں پلاتی ہے اس کا بچہ, اس کی یادداشت ٹھیک ہے, فوکس ٹھیک ہے, اس کا ذہن کھلتا ہے. اگر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, اس کو قرآن پاک حفظ کرنا شروع ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورہ علم نشرح جو ہے وہ اس کام کے لیے افیکٹو. ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پانی پہ 11 بار دم کر کے پلائیں بچوں کو. جو ماں پلاتی ہے اس کے بچہ انتہائی ذہین ہوتا ہے, اس کی یادداشت ٹھیک ہوتی ہے. ایک کام. دوسرا, اس بچے نے 7 تسبیح کیا پڑھنی ہے, وہ پڑھے یا اس کی ماں پڑھے, یا حکیموں یا باعثوں, بے الف عین سے, یا حکیموں یا باعثوں 300 بار, یا حیو یا قیوم 300 بار. یہ پڑھائی سے پہلے, پیپر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, سارا سال بھی. یعنی سورہ علم نشرح کا پانی پلانا ہے, یا حکیموں یا باعثوں 3 تسبیحاں, یا حیو یا قیوم 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. اور کچھ بچے بدتمیزی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, صراط مستقیم پہ نہیں ہوتے, پڑھائی پہ فوکس نہیں کرتے. ان بچوں, ان کی ماؤں نے کرنا ہے کہ سورہ نصر 11 بار, سورہ نصر پانی پہ 11 بار دم کرنی ہے. اور ایسی ماؤں نے یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں, یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں. جب بھی کوئی ماں یہ تسبیحاں پڑھے گی, یا شہیدو یا اللہ یا رقیبو, تو اس کا بچہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے, اس کا بچہ نیکی پہ رہتا ہے, اس کا بچہ پارسائی پہ رہتا ہے. وہ بچہ پھر برائی کی طرف نہیں جاتا. یعنی کہ اب یہاں پہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بچے کو باہر سے بھی سنبھالنا, انر سے بھی اس کو مضبوط کرنا. جب انر سے آپ اس کو کالیفاس دیتے رہیں گے, ایناکارڈیم دیتے رہیں گے, بادام دیتے رہیں گے, برہمی بوٹی دیتے رہیں گے, سورہ علم نشرح کا پانی پلاتے رہیں گے, تو یقین کریں اس کی یادداشت بھی ٹھیک رہے گی, اس کا کانفیڈنس بھی ٹھیک رہے گا, وہ اس کو چیزیں یاد رہیں گی. جب بچے کو چیزیں یاد رہتی خود ہی ٹھیک رہتا ہے. میں جب بچوں کو, جن کو یہ دیا نا, ان کی ماؤں نے کہا کہ بچہ کہتا مجھے چیزیں بھولتی نہیں ہیں. پہلے بچہ کمپلین کرتا تھا 8 دن بعد ہر چیز بھول گئی ہے. جب یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو کرائیں گے, بچے کا دماغ فر چلے گا, کمپیوٹر کی طرح. میں کچھ بڑے جو CSP جن بچوں نے کیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بچے کو میں نے یہ فارمولہ بتایا تو مجھے آ کے چھیڑنے لگا, کہتا جی میں وہ CS میں نے 6 مہینے پکی بھی کھائی, میں نے 6 مہینے سارا کچھ کیا, لیکن میرا کچھ نہیں ہوا, میں تو رہ گیا ہوں. میں کہا یار کوئی نہیں اللہ پہ کرے گا. کہتا میں رہ نہیں گیا, میں پورا پاکستان ٹاپ کر گیا ہوں.
اسی طرح جیسے بڑے بچے، بڑے اسٹوڈنٹ، بڑے لوگ جن کو پرابلم آتی ہے، ان کے لیے بھی بھرمی بوٹی ہے یا بادام ہے، جب میں نے سونف کا فارمولہ، یہ نظر کے لیے بھی ٹھیک ہے، یادداشت کے لیے ٹھیک ہے. اگر یہ ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ تسبیحات کرتے ہیں، تو یقین کرے پرانی سے پرانی بھولی ہوئی چیزیں یاد ہونا شروع ہوتی ہیں. دماغ فوری ریئیکٹ کرتا ہے، دماغ فوری آپ کو بتاتا ہے کہ میں یہ جو آپ چیز مانگ رہے ہیں نا اس سے. میں کچھ بچے جو ان کو کراتا ہوں کہتے ہیں کہ جب ہم پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم یہ سارا کچھ کر کے گئے تو ہمارے سامنے کتاب پڑی ہوئی تھی، جیسے لگ رہا تھا میں لکھ کر میرے سامنے دیکھے. یہ کہ دماغ اتنا شارپ ریئیکٹ کرتا ہے، دماغ اتنا تیز ریئیکٹ کرتا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے نا وہ سامنے آتا جاتا ہے. یہ وہ تسبیحاں ذکر اذکار اگر آپ کریں گے، اور ساتھ میں نے کالیفاس 6x بتائی ہے، ساتھ میں نے ایناکارڈیم بتائی ہے، ساتھ میں نے برہمی بوٹی بتائی ہے، سورہ لم نشرہ بتائی ہے، سورہ نصر بتائی ہے، یا حکیمو یا بیسو بتائی ہے، پھر میں نے یا شہیدو یا اللہ بتائی ہے، یا سورہ نصر بتائی ہے. یہ وہ ذکر اذکار ہے. پھر اسکرین ٹائم کے حوالے سے بتایا، پیرنٹس کے حوالے سے بتایا کہ پیرنٹس الرٹ رہیں، دھیان سے رہیں. جب یہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے، ان کے دماغ تیز چلیں گے، ریئیکٹ کریں گے، اور وہ انشاءاللہ جس فیلڈ میں بھی ہیں ان کی یادداشت کام کرے گی، وہ شوق سے پڑھیں گے، اور پھر آپ کے مطلوبہ رزلٹ بھی آئیں گے. بچوں کو پریشر کوکر میں نہیں ڈالنا، پریشر کوکر سے نکال کے کام کرنا ہے. انشاءاللہ بچے پرفارم کریں گے. آخر میں پھر اسی دعا کے ساتھ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور اپنے حلقے میں پھیلانی ہے، اپنے دوستوں کو بتانی کہ ہر ماں کا مسئلہ ہے. جو ماں یہ استعمال کرے گی وہ خود دعائیں دے گی آپ کو کہ میرا بچہ پڑھتا بھی ہے، فوکس بھی کرتا ہے. اب وہ دعائیں بھی نہیں، جب بچے کا دماغ کام کرتا ہے نا وہ پڑھتا ہے. پھر آپ نے کرنا تھا کہ آپ کے بچوں کا دماغ جو کمپیوٹر کی طرح شارپ تیز کرے. یہ آپ نے چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے، سب اس کو لائک بھی کرنا ہے، اور اپنے دوستوں میں بھی بھیجنا. اور دوسری بات ہے، میں یہاں پھر اپنا آج کل اسی لیے بتا رہا ہوں، کچھ عرصہ بعد یہ بتانا بند کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جب حفظ ہو جائے گا. لوگ بار بار میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں. میں 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن بیٹھتا ہوں، 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن بیٹھتا ہوں. اتوار پیر منگل صبح 10 سے لے کے شام 7 بجے تک یہ بیٹھتا ہوں. اور دوسری بات ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فون کا جواب کیوں نہیں دیتے. میرے کبھی آپ ملیں گے تو ہزاروں میسیجز کرتے ہیں. میں روز 3 گھنٹے لگا کے نا 1,500-2 ہزار میسیج کا جواب بھی دیتا ہوں، رسپانس بھی دیتا ہوں. لیکن بعض کو اگر نہ ملے، آپ اپنے میسیج مجھے میرے نمبر پہ پھینکتے رہیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ جو جیسی موقع ملے میں آپ کا جواب دوں. اور جی ویڈیو پھیلانے کا مقصد کیا، وہ جو جال ساز لگے لوگوں سے ₹1,00,000 مانگتے ہیں، 50,000 مانگتے ہیں، ویڈیو میری ہے، کلپ میرا چہرہ اوپر نمبر اپنا دیا تاکہ ان کو شرم آئے، لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ وہ فراڈی ہیں، جھوٹے، وہ نمبر نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ جو چاہتے ہیں بچے ویسے کامیاب ہوں، آپ کے بچے فوکس کریں، ان کی یادداشت کمپیوٹر سے تیز ہو. اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.